हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, खुश आमदीद है, वेलकम है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि इंडिया में डासना जो एक जगह है उसमें एक मंदिर के एक महंत जो है स्वामी यतीनानंद सरस्वती, ये बंदे ने जब से जो मुसलमानों के चहीते और प्यारे नबी है, रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से इनके बारे में जो टिप्पणियाँ स्वामी जी ने की है, अगर मोहम्मद का सच दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी। जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी, उसके बाद से मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश है और वो पूरी तरीके से एकदम आग बबूला हो गए हैं जो इन्होंने कमेंट किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो कई लोग अपना आक्रोश जो है, गुस्सा ज़ाहिर भी कर रहे हैं, कई उलमा भी मैदान में उतर गए हैं, हर कोई अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है और मुसलमान भी भड़के हुए हैं जो आम आवाम होती है। और मैं आप लोगों को एक बात कह दूं कि मैं आम मुसलमानों को, यानी मैं समझता हूं कि वो मासूम कह सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन मतलब मैं उनकी पूरी गलती नहीं समझता हूं। एक्चुअली उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इस तरीके से समझाया जाता है जैसे कोई जानवर को ट्रेन किया जाता है, वैसा इस तरीके से मुसलमानों का जहन ट्रेन किया जाता है और उसी वजह से ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मुसलमानों तक हम अपना मैसेज अच्छी तरीके से, अच्छे अंदाज में अगर पहुंचाएंगे और अगर एक मुसलमान में अगर वाकई इंसाफ पसंदी होगी तो वो ज़रूर सच्ची बात को एक्सेप्ट करेगा। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि स्वामी यतीनानंद सरस्वती जी के कमेंट के बाद बहुत सारे मुस्लिम माशरे में जो आलिम होते हैं वो वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं, आग बबूला हो चुके हैं। तो उसमें से एक वीडियो मैंने इंडिया के हैदराबाद के एक स्पीकर है इलियास शराफुद्दीन, आप लोगों ने ज़रूर उनका वीडियो देखा होगा। ये बहुत न्यूज़ चैनल पे आते हैं अपनी बात रखने के लिए, डिबेट रखने के लिए। किसी टाइम में मुझे भी इनकी बातें अच्छी लगती थी क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन अब इनकी बातें कोई मुझे ढंग की नहीं लगती है जब से इस्लाम की सच्चाई मुझे पता चली है। और इन्होंने भी एक वीडियो बनाया है स्वामी यतीनानंद सरस्वती के रिस्पॉन्स में। कभी अपनी बीवी या नौकर पर हाथ नहीं उठाया। वो वीडियो देखा मैंने और उसमें उन्होंने एक बात कही है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा है, इलियास शराफुद्दीन साहब ने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोई बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाया, अपने नौकर पे या बांदी कह लो किसी पे हाथ नहीं उठाया है। ये एक बात उन्होंने कही है उसमें, मतलब लंबी वीडियो, उसमें से जो ये एक उनका जो जुमला है उस पर मैं उसके रिस्पॉन्स में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाया, ना ही कोई नौकर पे हाथ उठाया है। तो देखिए हकीकत क्या है वो देखते हैं। मैं इलियास शराफुद्दीन साहब से कहना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े क्लेम करने से पहले उनको हदीसों का मुताला करना चाहिए, पहले ठीक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक पहलू आपने पढ़ा और आगे मैदान में उस चीज़ को फैलाने के लिए। अब देखिए मैं आपको 3 हदीसों का रेफरेंस दूंगा इस वीडियो में, और पहले तो जो ये चीज़ है इस पर मैं रिस्पांस दे दूं कि वाकई में अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी पे हाथ उठाया था या नहीं उठाया था। उसके बाद फिर जो मैं हदीसों का रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है, उसका तबसरा मैं करूँगा। पहले ये देख लें कि अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया था कि नहीं उठाया था। तो देखिए एक सुनन नसाई की एक हदीस है, ये एक हदीस की किताब है, ठीक है। सुनन नसाई इमाम नसाई की कंपाइल की गई हुई हदीस की किताब है ये।
اب اس میں ایک حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، میں اسکرین شاٹ لگا دوں گا. اس میں دیکھیں حدیث میں کیا ہے، میں حدیث پڑھ بھی دیتا ہوں انگلش میں، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کا معنی جو ہے آس پاس کا معنی ایک دم پرفیکٹ تو میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ بات سمجھ جائیں گے. تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اللہ کے نبی کی جو بیوی ہے، جو جن کے ساتھ ان کا 6 سال کی ایج میں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج 6 سال تھی، ہر کوئی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، ان سے شادی ہوئی تھی. تو وہ فرماتی ہے، وہ اپنا ایک قصہ بتاتی ہے. وہ کہتی ہے شال آئی ناٹ ٹیل یو اباؤٹ دی پروفیٹ اینڈ آئی، کیا میں آپ کو ایک بات نہیں بتاؤں میرے اور نبی کے بیچ کی، یا نبی کے بارے میں، میرے اور نبی کے بارے میں. تو وی سیڈ یس، تو انہوں نے کہا ہاں بتائیے. شی سیڈ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وین اٹ واز مائی نائٹ، یعنی جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، اللہ کے نبی جو ہے وہ جو اتنی شادیاں جو کر لیا تھے انہوں نے، تو ہر ایک کی ڈائی فکس تھی، ہر ایک کی باری فکس تھی. تو یہ اس دن کی بات ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی. تو وہ بولتی ہے کہ جب میری باری تھی، میری رات تھی، تو وہ ہی کیم ان پلیس ہز شوز بائی ہز فیٹ، وہ اندر آئے اور جو جوتے ہیں اس کو اپنے قدموں کے پاس رکھا، لیٹ گئے، لے ڈاؤن از ریتا، مطلب جو اوپر کا جو جیسا قمیض ہوتا ہے وہ انہوں نے نکال لیا. اینڈ اسپریڈ از ازر، اور اس کے بعد جو نیچے کا جو ازر ہے، جو لوور گارمنٹ بولتے ہیں، اس کو بیڈ پہ اسپریڈ کر دیا، بچھا دیا. ایز سون ایز ہی تھاٹ دیٹ آئی ہیڈ گون ٹو سلیپ، جیسا ان کو لگا، یعنی اللہ کے نبی کو جیسا لگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سو گئی ہے، ہی پٹ ہز شوز آن سلولی، انہوں نے آہستہ سے جوتے پہنے. اینڈ پکڈ اپ ہز ریدا سلولی، اس کے بعد جو اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ انہوں نے پہنا. دین ہی اوپن دی ڈور سلولی، اس کے بعد دروازے کو آہستہ سے کھولا. وینٹ آؤٹ، باہر گئے. شٹ اٹ سلولی، دروازے کو آہستہ سے بند کیا. اب ان کی باری تھی اور اللہ کے نبی آئے اور دیکھا کہ ان کو لگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سو گئی ہے، تو چپ چاپ وہ آہستہ آہستہ باہر نکلے. اب آگے عائشہ فرماتی ہے آئی پٹ مائی گارمنٹ اوور مائی ہیڈ، میں نے اپنے کپڑے کو اپنے سر پہ پہنا اور کورڈ مائی سیلف، اپنے آپ کو کور کیا. اینڈ پٹ آن مائی ازر، جو نیچے کا جو ان کا کپڑا تھا اس کو ازر بولتے ہیں، ازار بولتے ہیں یا ازر جو بھی ہے، لوور گارمنٹ، وہ انہوں نے پہنا. اینڈ آئی سیٹ آؤٹ آفٹر ہم، میں ان کے پیچھے پیچھے چلی. انٹل ہی کیم ٹو البکی، اللہ کے نبی جو ہے وہ البکی پہنچے. البکی جو ہے یہ وہ قبرستان تھا ادھر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہنچے اور یہ پیچھے پیچھے ان کے چلی. اب اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، ریز ہز ہینڈ 3 times، وہاں جا کے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں 3 times. اینڈ اسٹوڈ دیر فار اے لانگ ٹائم، وہاں بہت دیر تک کھڑے ہوتے ہیں. دین ہی لیفٹ، پھر اس کے بعد یہ معاملہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. دین آئی لیفٹ، مطلب جب اللہ کے نبی وہاں سے نکلتے ہیں تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں بھی وہاں سے نکلتی ہوں. ہی ہریڈ، وہ کھائی کرتے ہیں. اینڈ آئی ہریڈ، میں بھی کھائی کرتی ہوں یعنی جانے میں. ہی رین، وہ بھاگتے ہیں، پھر اللہ کے نبی بھاگتے ہیں. اینڈ آئی رین، پھر میں بھی بھاگتی ہوں. اینڈ آئی گاٹ دیر بفور ہم اینڈ انٹر دی ہاؤس، میں ان سے پہلے پہنچ جاتی ہوں گھر میں، ٹھیک ہے. آئی ہیڈ اونلی جسٹ لیٹ ڈاؤن وین ہی کیم ان، میں بس لیٹی ہوتی، مطلب وہ جا کے بس لیٹ گئی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی اندر آ جاتے اور فرماتے ہیں او عائشہ وائی آر یو آؤٹ آف بریتھ، وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ مطلب تم ایسا ہاپ کیوں رہی ہو. شی سیڈ نو، عائشہ فرماتی ہے نہیں، یعنی وہ بول رہی کہ نہیں. ہی سیڈ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئدر یو ٹیل می اور دی آل اویئر آل نوئنگ ول ٹیل می، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا تو تم بتا دو کیا سچ ہے، یا تو پھر جو سب کچھ جانتا ہے یعنی اللہ، وہ مجھے بتا دے گا کہ کیا ہوا ہے. آئی سیڈ، پھر عائشہ فرماتی ہے او میسنجر آف اللہ، مے مائی فادر اینڈ مدر بی سیکریفائز فار یو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، عائشہ فرماتی ہے. اینڈ آئی ٹولڈ ہم دی اسٹوری، پھر وہ اسٹوری پوری بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا. میں نے آپ کو دیکھا، آپ گئے، میں بھی پیچھے آئی، میں فالو کر رہی تھی، اس کے بعد آپ پاس چلنے لگے، میں بھی چلنے لگی، وہ پورا قصہ بتاتی ہے. ہی سیڈ، اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں یو ور دی بلیک شیپ، تم ہی تھی وہ کالے کپڑے کالے شیپ میں. آئی سو ان فرنٹ آف می، جو میں نے اپنے سامنے دیکھا. آئی سیڈ یس، عائشہ فرماتی ہے ہاں. شی سیڈ، عائشہ فرماتی ہے ہی گیو می اے شو ان دی چیسٹ دیٹ ہرٹ می. اب دیکھو یہ اصل چیز، یہ اصل رسپانس ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ جب یہ سنا انہوں نے چیز ان سے، عائشہ سے، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ مارا، تھاپ دیا ایک. اور وہ کیا فرماتی ہے اس میں، دیٹ ہرٹ می،
मुझे उससे तकलीफ हुई. अब आप सोचिए कि किस दर्जे का वो जो मारना था उनके हाथों से, मतलब उनके सीने पे, कि कितना सीवियर था कि उनको तकलीफ हुई. अगर आहिस्ते होता तो तकलीफ नहीं होती, सिर्फ टच कर दे तो तकलीफ नहीं होती. वो फरमाती कि मुझे उससे तकलीफ हुई. उसके बाद वो फरमाते, उसके बाद अल्लाह के नबी, मतलब मारने के बाद, सीने पे मारने के बाद, पुश करने के बाद, अगर उसका आप मारना देखोगे, वो फरमाते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करूँगा? अल्लाह और मैं, यानी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा? अच्छा, इस पे फिर आयशा फरमाती है, शी सेड वॉट एवर पीपल कंसील अल्लाह दी माइटी सबलाइम नोस इट. आयशा फरमाती है जो भी लोग छुपाते हैं अल्लाह उसको सामने जाहिर कर देता है. ही सेड यस. अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ. ही सेड, फिर वो फरमाते हैं जिब्रील केम टू मी व्हेन यू सॉ मी लीव. जिब्रील जो है वो एक फरिश्ते है, वो आए उनके पास, और जब तुम मेरे को देखी कि मैं जा रहा था तब जिब्रील आए मेरे पास. बट ही डिड नॉट इंटर अपॉन यू बिकॉज यू हैव टेकन योर गारमेंट्स, टेकन ऑफ योर गारमेंट्स. बट वो, लेकिन वो जिब्रील जो है वो अंदर नहीं है क्योंकि तुम्हारे कपड़े उतरे हुए थे, तुमने कपड़े निकाल दिए थे. यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिना कपड़ों की थी, तो जिब्रील अमीन जो है वो बाहर ही रुक गए, अंदर आए नहीं. सो ही कॉल्ड मी बट ही कंसील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम यू. उन्होंने मुझे, मतलब जिब्रील अमीन ने बुलाया अल्लाह के नबी को और अपने आप को आयशा से छुपा लिया. यानी जिब्रील अमीन ने अपने आप को छुपा लिया. एंड आई आंसर्ड हिम बट आई कंसील्ड इट फ्रॉम यू. मैंने जिब्रील को जवाब दिया लेकिन मैं तुमसे छुपाया. क्यों छुपाया? आई थॉट दैट यू हैड गॉन टू स्लीप, क्योंकि मुझे लगा कि तुम सो चुकी हो. एंड आई डिड नॉट वांट टू वेक यू. मैं तुमको उठाना नहीं चाहता था. एंड आई वाज अफ्रेड दैट यू वुड फील लोनली. मुझे डर था कि कहीं तुम अपने आप को अकेला ना समझो. ही टोल्ड मी टू गो टू अल बकी एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर देम. तो जिब्रील अमीन ने उनको बोला था कि तुम बकी में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, और जो मुर्दे हैं उधर जो दफनाए गए हैं उनके लिए दुआ मांगो. अब इस हदीस में जो ये मैं जवाब ये देना चाहता हूँ इलियास शराफुद्दीन साहब को, या उनके जैसे लोग जो है कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, यानी औरतों पे हाथ नहीं उठाया. तो इस हदीस में तो साफ साफ है कि वो उन्होंने उनके सीने पे ऐसा पुश किया कि उनको तकलीफ हुई, धक्का मारा. तो ये मारना ही हुआ ना, है कि नहीं? तो आपका जो ये क्लेम है तो ये तो गलत क्लेम है. और दूसरी बात, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में आपका ये दावा है या कुरान का दावा है, जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है. यानी अल्लाह के नबी जो है तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है. आप भी तो समझते हो ना कि बेहतरीन इंसान है, इनको फॉलो किया जाना चाहिए. तो आप जिनको फॉलो करने की बात कर रहे हो वो तो औरत को मार रहे हैं. हाँ चलो, हो सकता है कि वो आगे मैं जब तबसरा करूँगा कि क्यों उन्होंने मारा होगा, इस बुनियाद पे कि डर गए होंगे कि कौन मेरे पीछे, आगे तबसरा करेंगे उस पर. चलो, किसी वजह से भी मारा है, लेकिन मारा तो है ना. तो आपका ये कहना कि कभी हाथ ही नहीं उठाया तो ये सरासर झूठ है और गलत है. अगर कोई इसका जवाब दे सकता है तो ज़रूर दे, क्योंकि हदीस एकदम साफ है कि उन्होंने मारा और तकलीफ़ हुई आयशा को तकलीफ़ हुई उस मारने से या उस धक्का देने से, उस थाप से सीने पे, तो मारा है. दूसरी बात, और एक हदीस मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो शायद आपने किसी से नहीं सुना होगा आज तक. ठीक है, सुनन अबी दाऊद की ये हदीस है. ये भी एक हदीस की किताब है, जैसे सुनन नसई है वैसे सुनन अबी दाऊद है, और ये भी सही हदीस है. इसमें एक बड़ी सी हदीस है, तो वो ज़्यादा टाइम होगा करके मैं वो पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंस पे लगा दूंगा. उसमें जो एक हिस्सा जिसको यहाँ पे काम का है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. और आप देखिए, ये हदीस आपने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये हदीस जो है सामने लाया है. इसमें एक चीज़ आपको समझ में आती है, वो क्या है? देखिए, हदीस में जो वो मेन पार्ट है वो क्या कहता है कि आई द नरेटर लकीत करके जो एक रावी है इस हदीस का, वो कहता है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह के रसूल को कहता है, आई हैव ए वाइफ, ओ अल्लाह, मतलब ए अल्लाह के रसूल, आई हैव ए वाइफ, मेरी एक बीवी है, हु हैज़ समथिंग रॉन्ग इन हर टंग, जिसके ज़ुबान में कुछ खराबी है. दैट इज़, मतलब यानी शी इज़ इंसोलेंट, यानी वो रूड है, या समझो अगर आसान भाषा में समझना है तो गुस्ताख है, यानी अपने शौहर की मानती नहीं होगी बात, तो रूड है. ही सेड, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देन डिवोर्स हर,
تو اس کو طلاق دے دو. آئی سیڈ, میں نے کہا, یعنی وہ راوی بولتے ہیں کہ میسنجر آف اللہ, اے اللہ کے رسول, شی ہیڈ کمپنی وتھ می, وہ میری ساتھی ہے, میری پارٹنر ہے, اینڈ آئی ہیو چلڈرن فرام ہر, میرے اس کے ساتھ بچے بھی ہے. ہی سیڈ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, دین آسک ہر ٹو اوبے یو, پھر اس سے کہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس راوی سے, صحابہ سے, کہ اس سے کہو کہ تمہاری بات مانے. اف دیر از سم تھنگ گڈ ان ہر, اگر اس میں تھوڑی بھی اچھائی ہوگی, شی ول ڈو سو, تو وہ تمہاری بات مانے گی, تم کو اوبے کرے گی. اب دیکھو آگے کا جملہ دیکھو, اینڈ ڈو ناٹ بیٹ یور وائف ایز یو بیٹ یور سلیو گرل. دیکھیے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, کہ تم اپنی بیویوں کو ایسے نہیں مارو, یا تم اپنی بیوی کو ایسے نہیں مارو جیسے تم اپنی باندھی کو مارتے ہو. سلیو گرل جو باندھی ہوتی تھی, تم جیسے ان کو مارتے ہو ویسے نہیں مارو. اب آپ بھی خود بتائیے, بیسٹ رول ماڈل. ادھر کیا بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مار سکتے ہو بیوی کو, مارنا تو مارنا ہوا نا بھائی, آپ مار سکتے ہو بیوی کو, لیکن ویسے نہیں مارو جیسے آپ اپنی باندھیوں کو مارتے ہو. اب ادھر بھی دیکھو, جیسا کہ الیاس شراف الدین نے بولا تھا کہ سلیو گرل کو, نوکرانی کو کبھی نہیں, نوکر کو کبھی نہیں مارا, تو ادھر تو ایک کمپیریزن بھی بتایا ہے کہ سلیو گرل کو وہ لوگ اچھا خاصا مطلب مار سکتے تھے, یا جتنا بھی مار سکتے تھے, لیکن مار سکتے تھے, اور وائف کو, بیوی کو جو اس سے تھوڑا کم مارنا ہے. تو آپ بولتے ہو کہ کبھی مارا نہیں. ایک تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا سینے پہ مارا انہوں نے, دھکا دیا, پش کیا, تھاپ مارا, اور یہاں صحابہ آئے تو اس کو بھی بول رہے کہ مارو, لیکن جیسا سلیو گرل کو مارتے ہو ویسا مت مارو. تو اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ اسوۃ الحسنہ, بہترین نمونہ, رول ماڈل, اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ خود سوچئے. تو ادھر آپ کا جو کلیم ہے وہ ایک دم باطل ہو جاتا ہے. اور ایک چیز اس پہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں, اور اس حدیث کا بھی آگے میں بتاؤں گا کہ پرابلم, اس کا تبصرہ کریں گے کہ اور کیا پرابلم ہے. اب اس میں کوئی مولوی جو ہے, کوئی عالم آ کے ہو سکتا ہے کہ یہ بات بولے کہ ایک حدیث ہے جس میں, اب میں وہ حدیث پوری پڑھوں گا تو پرابلم ہو جائے گی, بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو. میں ایک کام کرتا ہوں, میں آپ کو وہ حدیث کا ریفرنس دے دیتا ہوں, اور اس میں بات کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں. تو اس میں وہ حدیث میں وہ کون سی, موطا مالک کی حدیث ہے وہ, اور صحیح حدیث ہے. موطا مالک بھی ایک حدیث کی کتاب ہے, امام مالک نے کمپائل کیا ہے ان حدیثوں کو. تو اس میں وہ حدیث ہے کہ ایک صحابہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے فرماتے ہیں کہ میری ایک سلیو گرل ہے, باندھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میرے جو بھیڑ ہے, یعنی جو بکریاں ہیں یا شیپ ہے, مینڈے ہیں, وہ ان کا خیال رکھتی ہے, ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہے. اور میں اس کے پاس گیا, یا وہ میرے پاس آئی, آئی کیم ٹو ہر, میں اس کے پاس گیا, اینڈ ون آف دی شیپ واز لاسٹ. اس میں سے ایک بکری جو ہے یا ایک مینڈا جو ہے وہ اس میں سے گھوم چکا تھا, دکھائی نہیں دے رہا تھا. آئی آسک ہر اباؤٹ اٹ, میں نے اس سے وہ باندھی سے پوچھا, اور اس نے کہا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. جو بکری یا مینڈا گھوم گیا تھا اس کے بارے میں اس نے, اونر نے اس کو پوچھا, تو وہ سلیو گرل نے بولا کہ وہ کھا لیا ہے بھیڑیے نے. سو آئی بیکیم اینگری. تو صحابہ جو ہے وہ غصے میں آ گئے, اینڈ آئی ایم ون آف دی چلڈرن آف ایڈم. اور میں مطلب بتاتے ہیں وجہ کہ میں کیوں غصے میں, کیونکہ میں بھی ایک آدم کی اولاد ہوں, مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. سو آئی اسٹرک ہر آن دی فیس, میں نے اس کے چہرے پہ مارا, ٹھیک ہے. کوئی اس کے الگ الگ ویریئنٹس ہے حدیث کے جس میں نے اس کو مارا ایسا کر کے, لیکن یہ جو حدیث اس لیے اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں, جو اگر یہ حدیث لے کے آئے دفاع میں, تو اس میں صاف ہے کہ وہ صحابی نے اس کے چہرے پہ مارا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ان کو خود کو پچھتاوا ہوا کہ میں چہرے پہ مارا. تو انہوں نے کہا, پوچھ رہے اللہ کے نبی سے, شال آئی فری ہر, کیا میں اس کو آزاد کر دوں. اب دیکھیے, آزاد کر دوں پوچھے تھے, میسنجر آف اللہ کوشچن ہے, اب آزاد کر دوں ہاں بول دیتے. اللہ کے نبی تو اس سے ابھی سوالات کر رہے, ویئر از اللہ, اللہ کہاں ہے. شی سیڈ ان ہیون, آسمانوں میں. ہی سیڈ ہو ایم آئی, اللہ کے نبی پھر پوچھتے میں کون ہوں. شی سیڈ یو آر دی میسنجر آف اللہ, آپ اللہ کے رسول, جواب دیتی ہے. دا میسنجر آف اللہ سیڈ فری ہر, اللہ کے رسول میں فری ہر. اس کی وجہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ مومن ہے, فرماتے کہ یہ مومن ہے, اس کو چھوڑ دو. اب کو یہ لا سکتا ہے کہ چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے, مارا تھا تو. تو ادھر میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں صاف یہ الفاظ ہے کہ وہ صحابی نے ان کے اس باندھی کے چہرے پہ مارا تھا, اور اسلام میں چہرے پہ مارنا منع ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ اس کو فری کرنا چاہتا تھا. اب دوسری بات, فری کرنا چاہ رہا ہے تو سیدھا اللہ کے نبی سے پوچھے تو فری کر دو, ماننے پہ اتنا اگر پابندی ہے
یا پسند نہیں تھا تو اس کو فری کر دیتے. اس پہ سوال کر رہے ہیں, پہلے چیک کر رہے ہیں کہ یہ مومن یہ مسلمان ہے کیا نہیں, اس کے بعد اس کو فری کریں گے. تو یہ حدیث جو ہے نا وہ آپ کے دفاع میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی, کیونکہ جو حدیث میں نے آپ کو 2 پیش کیا ہوں اس میں ایک میں ہے کہ عائشہ نہ باندھی تھی, وہ بیوی تھی, وہ بھی سب سے چہیتی بیوی اللہ کے نبی کی, تو اس میں مارنے کا ذکر ہے. پھر جو دوسری حدیث ہے کہ بیوی کو مارو لیکن ویسے نہیں مارو جیسے تم اپنی باندھیوں کو مارتے ہو, تو گڑبڑ ہے. آپ خود سوچئے. اب دیکھیں میں آگے تبصرہ بھی کرنا چاہتا ہوں یہ تینوں حدیث پہ, یا تیسری اگر میں چھوڑ بھی دوں, دو حدیث پہ میں یہ فٹافٹ تبصرہ کر دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ لمبا نہیں ہو جائے. اب دیکھیے وہ جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ والی جس میں مارنے کا ذکر ہے, جو ان کے سینے پہ مارا ان کو ہوا, اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. دیکھیں میں ایک ایک چیز بتاتا ہوں. اب اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ گھر میں آ کے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ بنا کپڑوں کے پڑی ہے, اور وہ آئے اور ان کو لگا کہ یہ سو گئی ہے تو نکل گئے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ایک دم یہ کیا, نکل گئے. اب نکلے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ میری باری ہے کہ یہ بندہ کدھر اور تو نہیں جا رہا ہے. ڈاؤٹ ہوا, یہی ڈاؤٹ ہوا ہوگا نا, مطلب ان کو لگا ہوگا کہ کدھر جا رہا ہے یہ. اب وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگی. اب کیا اللہ کے نبی جو گئے قبرستان گئے, آپ کو معلوم ہے کہ قبرستان ایسی جگہ ہے اچھے کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے, ڈر کا ماحول ہوتا ہے, اندھیرا, اور وہ تو وہ زمانے میں سوچو نہ لائٹ نہ کچھ, پورا اندھیرا ہی اندھیرا. وہاں جا رہے اکیلے, جبریل امین کی بات پر جا رہے. اب یہ پیچھے سے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بلیک کلر کا اپنا گارمنٹ پہن کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے, فالو کر رہی ہے. اب وہاں سے وہ دعا کرنے کے بعد ان کو نظر آ گئی کوئی ہے ادھر بلیک کلر کے شیپ میں, اور وہ وہاں سے کھائی کرنے لگے, بھاگنے لگے. تو ادھر بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مطلب بہت ممکن ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ دیکھ کے مطلب ان کو لگا ہوگا کہ کوئی شیطان ویطان ہوتا ہے نا. آپ قبرستان میں جائیے دیکھیے, حالانکہ ابھی تو سب لائٹ وائٹ ہوتی ہے, وہ زمانے میں تو لائٹ بھی نہیں تھی, تو لگا ہوگا کوئی شیطان ویطان ہے, ڈر کے بھاگنے مطلب پہلے گھائی کرنے لگے, پھر اور تیز بھاگنے لگے, لکھا ہے اس میں بھاگنے لگے. اور جب گھر پہ آئے تو دیکھا عائشہ جو ہے وہ ہانپ رہی ہے, ان کو پوچھا. تو ادھر ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں جو ایک فرقہ ہے بریلوی, جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے, یعنی وہ غیب کی باتیں جانتے تھے, یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ان کو معلوم تھا. ٹھیک ہے, حاضر اور ناظر بھی ہے, سب جگہ موجود بھی ہے, اور سب چیز ان کو معلوم تھی, جو ہوتا تھا, علم غیب تھا ان کو, عالم الغیب تھے وہ. تو اس واقعے سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کو علم غیب نہیں تھا, ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس, ورنہ وہ ڈر کے بھاگتے تھوڑی نا وہاں سے. تو ایک ان کا عقیدہ جو ہے یہ رد ادھر سے ہو جاتا ہے, لیکن اگر ان میں حقیقت کو ماننے کی جستجو ہے, وہ صلاحیت ہے تو مانے, ورنہ اگر ضد آدمی پکڑ لے تو کسی کی کوئی بات نہیں مانے گا. تو ایک چیز یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں معلوم تھا, وہ تو ڈر کے بھاگ رہے تھے وہاں سے. دوسری چیز, عائشہ کو پوچھتے ہیں کہ تم ہانپ کیوں رہے ہو, کیونکہ بھاگ کے آئے, دونوں بھاگے. نبی کو یہ ڈر تھا کہ کوئی شیطان تو نہیں ہے, یعنی میں بتا رہا ہوں میری جو سمجھ میں آیا, ایسا لکھا نہیں ادھر, لیکن یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, جو سیکوینس آ رہا ہے چل رہا ہے اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اب نبی کو لگ رہا ہے کہ کوئی ہے, کون ہے پتہ نہیں, چور ہے, شیطان ہے, کیا ہے. اور عائشہ اس لیے بھاگ رہی تھی کہ عائشہ کو نبی سے جلدی پہنچنا تھا گھر پہ, تاکہ چپ چاپ سو جائے, کچھ ایسا ہوا ہی نہیں جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بھاگ کے آئی تو ان کی سانس جو ہے وہ پھول رہی ہوگی, ہانپ رہی تھی, اور اس میں لکھا بھی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ سانس کیوں پھول رہی ہے, تو عائشہ فرماتی ہے نہیں. اب ادھر دوسرا میں جو اعتراض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کا یہ ایک کلیم ہوتا ہے کہ جتنے بھی صحابی ہے وہ سب سکہ ہیں, یعنی حدیث کے معاملے میں جب یہ صحیح اور ضعیف کا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو نریٹر ہوتا ہے اس میں 2 چیز ہونا ضروری ہوتی ہے, ایک تو وہ سچا ہونا چاہیے, اور دوسرا وہ اس کی میموری شارپ ہونا چاہیے. تو بالاتفاق مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنے صحابہ تھے وہ سب سکہ بھی ہے, سچے بھی ہے, اور میموری بھی ان کی مانی جائے گی. ٹھیک ہے, تو کلام کبھی بھی صحابہ کے بعد والوں پہ ہوتا ہے, صحابہ پہ کلام نہیں ہوتا ہے, مطلب جہاں تک راوی کا معاملہ ہے.
اب یہاں پہ جو آپ کا جو کلیم ہے کہ سب صحابہ سچے تھے، تو ادھر عائشہ کی سانس پھول رہی تھی اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سانس کیوں پھول رہی ہے، تو بولتی نہیں پھول رہی ہے۔ اب ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے جھوٹ بولا۔ تو آپ سوچو، عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی شخصیت جن کے بارے میں آپ کا کلیم ہے کہ وہ دین کو بہت آگے تک پہنچانے میں اللہ کے نبی کی مدد کی ہے، اسی وجہ سے ان کی شادی اتنی جلدی اللہ کے نبی نے کی ہے، تو یہ کلیم تو پورا ایک دم الٹا ہو گیا، کیونکہ ایک جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا، تو ہو سکتا ہے اور کئی جھوٹ بولے ہوں گے صحابہ نے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں ڈر تھا ان کا، لیکن ڈر تھا، کچھ بھی تھا، مذاق تھا، کچھ بھی تھا، جھوٹ تو بولا نا انہوں نے۔ وہ کس کو بول رہے ہیں؟ سیدھا اللہ کے نبی کو بول رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ کلیم کہ صحابہ پہ کوئی کلام نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کا پوری نیا ہی آپ کی پلٹ گئی۔ جتنے صحابی ہے سب پہ ایک وہ پاسبلٹی آ جاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولے، ہو سکتا ہے سچ بولے۔ تو یہ ایک اعتراض بھی مجھے کرنا تھا اس بات پہ۔ اب پتہ نہیں ہمارے جو مسلم علماء ہے یا جو گیانی لوگ ہیں وہ اس پہ کس طریقے سے اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ ایک حدیث میں جو یہ چیز ہے وہ بھی میں نے تبصرہ کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا کہ اللہ کے نبی جو ہے ان کو پتہ نہیں تھا، علم غیب کی نفی ہو جاتی ہے اس میں۔ اور دوسرا جو صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، یا سکھا کا جو آپ سٹیمپ لگاتے ہو، تو ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی سے کہ نہیں میری سانس نہیں ہانپ رہی، نہیں میں جواب دیا، جو کہ ایک جھوٹ ہی ہے۔ ہاں ڈر کے اس میں مان سکتا ہوں ادھر، لیکن جھوٹ تو بولا کم سے کم۔ تو ایک چیز یہ حدیث پہ یہ میرا تبصرہ تھا۔ دوسرا جو میں نے سنن نبی داؤد کی جو حدیث میں نے بولا تھا، جہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ آپ مارو بیوی کو، لیکن ویسے نہیں مارو، مطلب آپ بیوی کو ایسے نہیں مارو جیسے آپ اپنی باندیوں کو مارتے ہو، تو ادھر مار سکتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھو کہ ایک شخص آ کے اپنی وائف کی کمپلینٹ کر رہا ہے اللہ کے نبی کے پاس کہ میری بیوی میں کچھ پرابلم ہے، اس کی زبان میں پرابلم ہے، روڈ ہے، بات مانتی نہیں ہے، گستاخ ہے۔ اب ادھر آپ سوچئے اللہ کے نبی جو کہ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے، وہ سیدھا اس صحابہ کو کہہ رہے کہ ڈیورس دے دو۔ یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ حالانکہ قرآن میں خود ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی بیوی سے نہیں جم رہی ہے، بات آپ کی نہیں مانتی ہے، تو پہلے اس کو سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو، پھر 4 لوگوں کو جماؤ، مارو، جو بھی سیکوینس بتایا گیا ہے قرآن میں بتایا سیکوینس پورا، اور ادھر سیکوینس کو توڑ کے سیدھا اللہ کے نبی فرما رہے صحابہ کو کہ ڈیورس دے دو۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے جو مطلب ایک نارمل بھی عام انسان بھی ہوگا وہ بھی یہی پہلے تو رائے دے گا، کوئی اگر میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں کہ آپ سمجھو، ایک دوسرے کی بات مانو، درگزر کرو، کہ سیدھا یہ اوپینین دے دے گا یا ایڈوائس دے دے گا کہ نہیں آپ سیدھا طلاق دے دو۔ تو اس حدیث میں بھی یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بالکل کہ یہ کیسے انسان ہے جو میاں بیوی میں سیدھا شوہر کو بول رہے کہ طلاق دے دو۔ اچھا اس پہ وہ صحابہ کو خود ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اوور ہو رہا ہے یہ، یعنی سیدھا جو طلاق کا ایڈوائس دے رہے ہیں صحیح نہیں ہے، صحابہ کو خود لگ رہا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں ان کو اللہ کے نبی کو کہ ارے میری بیوی ہے، وہ میری وائف ہے، پارٹنر ہے میرے بچے بھی ہے، کیسے میں سیدھا طلاق دے دوں؟ اب یہ انہوں نے بتایا تب اللہ کے نبی فرماتے ایک کام کرو، اس کو بولو کہ تمہاری بات مانے، اچھائی اگر ہوگی تو اس میں بات مانے گی۔ تو یہ ایک بھی چیز میں آپ کو یہ حدیث سے بتانا چاہتا تھا کہ یہ کیسا طریقہ ہے، ایک اچھا انسان، ایک اتنی بڑی پوسٹ پہ انسان وہ سیدھا ایڈوائس دے دے کہ سیدھا طلاق دے دو، تو حجم نہیں ہوتی ہے بات۔ خیر امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جو میں نے رسپانس دیا ہے وہ میں نے کوشش کیا ہے کہ دونوں یعنی مسلمانوں کا جو سامنے سے جو دفاع کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اس کا کیا جواب ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بس میرے چینل کا مقصد یہی ہے کہ جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، بہت ہی سمپل وے میں۔ امید ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل یا ایسا نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں کہ کچھ اس میں ایسی چیز ہے جو بہت ٹیکنیکل تھی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، یا آپ یہ بھی کمنٹ کریں کہ آپ کو اس پوری ویڈیو میں کون سی بات جو ہے سب سے زیادہ اچھی لگی سوری۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دیکھیے میں نے پہلے جو 2 ویڈیوز ڈالے، میں نے بہت لوگوں کا پیار آیا، مجھے بہت موٹیویشن ملا مجھے، لیکن تقریباً 150 کے ویوز گئے ہیں پہلی ویڈیو پہ، تو لیکن 150 سبسکرائبر نہیں ہوئے ابھی تک، کچھ 36 سبسکرائبر ہی ابھی تک 36۔ لیکن میں تھینکس بولنا چاہوں گا ان 36 سبسکرائبر کو، اور جنہوں نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہے۔
آپ کا میں شکر گزار ہوں. میری اس ویڈیو کو مسلمانوں تک بھی پہنچاؤ اور غیر مسلم تک بھی پہنچاؤ تاکہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ان کے دماغ میں جو بھرا جاتا ہے بچپن سے وہ واقعی میں صحیح نہیں ہے. اور غیر مسلم کو اس لیے بتانا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ سب چیزوں کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو بات کرنے لگے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ ان کا دفاع غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیے. اور بھی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا, کوشش کروں گا, اور جلد سے جلد سبسکرائبر بڑھائیے تاکہ میرا ایک جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں علماء سے بات کروں لائیو میں, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے, مسلمانوں کو سمجھ میں آئے کہ ان کے علماء کے پاس دفاع کرنے کے لیے کیا پوائنٹس ہے اور کیا واقعی میں وہ ان باتوں سے دفاع کیا جا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے. میں آپ کا دوست انڈین ایکس مسلم. سپورٹ ضرور کریے, ویڈیو کو ضرور شیئر کریے, سبسکرائب کریے, کمنٹ کریے, آپ اپنی رائے رکھیے. چلیے ملتے ہیں کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں.